सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ मसरूफ़ गुफ्तगू होंगे फ़खर रहमान साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, अनवर अब्बास जो हमारे फ़ॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, और राना ताहिर साहब एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं और हमें अपना जो माहिराना उनका जो तज्ज़िया है उससे हमेशा नवाजते हैं। और जिन मौज़ूआत पर आज बात करेंगे बड़े अहम इशूज़ हैं। एक तो यूएस एम्बेसी ने एक ऐसा ट्वीट एहसन इकबाल साहब का जिसमें इमरान खान साहब के जाने की बात की गई थी बहुत जल्द, उसको रीट्वीट किया, जिसका मतलब उसको इंडोर्स किया। एक बहस निकल पड़ी है मुल्क में कि क्या ये दानिस्ता था, गैर दानिस्ता था। अगरचे यूएस एम्बेसी ये बात कह रही है कि अनऑथराइज्ड यूज़ हुआ हमारे इस ट्विटर अकाउंट का और हम इस पर माज़रत का हैं, लेकिन जो समझने वाले लोग हैं और इसमें कुछ हुकूमती वज़रा भी शामिल हैं, फ़ॉरेन ऑफिस भी प्राइवेट कन्वर्सेशन में इस वजाहत को, अमेरिकन हुकूमत की इस वजाहत को तस्लीम नहीं करते और वो कहते हैं कि इसको ज़रा थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि ये क्या है। ख़ास तौर पर उस दिन ये ट्वीट आना जिस दिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ पाकिस्तान के दौरे पर आएँ और अमेरिकन एम्बेसी इमरान खान साहब के बारे में एक ऐसे ट्वीट को रीट्वीट कर दे जिसमें उनके जाने की इत्तला है, ये एक बड़ी अजीब बात है। और फिर अगर हम इसको थोड़ा सा मिला के देखें तो ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश की जा रही है इदारों पर से इत्मीद उठाने की, को इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने की जिस पे पाकिस्तान के लोग अपनी ही हुकूमत और अपने ही इदारों के हवाले से सवाल उठाएं। एक और चीज़ जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, एक दो दिन पहले एक वेबसाइट ने, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब वो इमेजेस भी दिखा सकें, ये बताया कि इंडिया से एक डायरेक्ट फ़्लाइट आई है पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पर। तो हम उसकी तहकीक करने में लगे रहे, तो ये एक ख़ास तौर पर ये ख़बर लीक भी की गई, सहाफ़ियों को बताई भी गई और इस पर कोशिश की गई कि मीडिया में कोई कंट्रोवर्सी जनरेट की जाए और ये बताया जाए कि जनाब देखें ये तो इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट्स आ रही हैं। तो क्या इसका मकसद था कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप की जो क्रेडिबिलिटी है उसको क्वेश्चन मार्क किया जाए, ख़ास तौर पर उन दिनों में, उन हालात में जबकि हमारी टोटल इंडिया के साथ हर शय सस्पेंडेड है और कश्मीर के मामले पर सस्पेंडेड है, वहाँ पर जो लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है। तो ये खबर देनी कि जनाब कोई नक्शों के ज़रिए, पिक्टोरियल्स के ज़रिए ये कहना कि देखें जी डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया से यहाँ पर आई है, लेकिन जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि यह गलत है, कतई तौर पर गलत है। वो नूर खान एयर बेस पर फ़्लाइट नहीं आई और वेबसाइट अब कह रही है कि जी वो गलती से वो इस तरह से वो वहाँ पर आ गई, जबकि दूसरी वेबसाइट्स क्लियरली ये बता रही हैं कि वो जम्मू गई थी फ़्लाइट, वो पाकिस्तान नहीं आई थी। तो ये सब क्या है? यूएस एम्बेसी रीट्वीट कर रही है कि जी इमरान खान साहब जाने वाले हैं, एहसन इकबाल का रीट्वीट जो ट्वीट था उसको, और फिर कहते हैं अनऑथराइज यूज़ हो गया, गलती हो गई। ये जो वेबसाइट है ये इंडिया से जहाज़ पाकिस्तान ला रही है डायरेक्ट फ़्लाइट इन ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको अपोजिशन की कुछ जमातों ने निशाना बनाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो है उनका जो बयानिया है वो एक अजीब व गरीब बयानिया है, जूनियर ऑफिसर्स को कह रहे हैं कि आप बगावत कर दें। तो ये सब एक ऐसा लगता है कि जैसे वो कहा जाता है ना, देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस। अगर हम गौर से देखें तो चीज़ें आपस में जुड़ी सी हैं। तो मैं दूसरे जो इश्यूज आज हम बात करेंगे वो पॉलिटिकल इशू में आपको भी बता देता हूँ। पीडीएम, नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है इस पर पीडीएम में तफरीक हो गई है। इससे जो उनके अंदर जो गुफ्तगू है, ऐसा लग रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने अपने इस बयानिए को नहीं बदला तो फिर ये इत्तेहाद आगे नहीं चल सकेगा, या कम अज़ कम जलसों में तो नवाज शरीफ साहब को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें जिससे पाकिस्तान के इदारों के हवाले से वो सवाल उठाएं और उन पर उनके हवाले से उनके ख़िलाफ़ वो हर्जा सराई करें। क्योंकि जो मेज़बान हैं अगले जलसे के पीडीएम के, पेशावर के जलसे के, एएनपी की लीडरशिप, वो ये खुलकर अब कह रही है कि जनाब पहले आप फैसला कर लें पीडीएम का बयानिया क्या है। क्योंकि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब ने ये बात वाज़ेह कर दी कि आपको हम नहीं रोकते कि आप आर्मी चीफ के बारे में बात ना करें, बिल्कुल करें बात, लेकिन आप अपने नून लीग के प्लेटफॉर्म पे जाके बात करें, हम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म को
آپ پاکستان کی فوج کے خلاف گفتگو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور ابھی مریم نواز کی اور بلاول بھٹو کی ایک ملاقات گلگت میں، اس کا بھی میں آپ کو احوال بتاؤں گا کہ وہ ہو نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے کس طریقے سے ترلے منتیں کر کے وہ میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ ہمارے آج کے جو ہیں وہ موضوعات ہیں۔ اور پھر جو ایرانین وزیر خارجہ جواد ظریف یہاں پر آئے ہیں، ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے کیا نکلا ہے۔ کچھ جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی تھوڑا جو توقع تھی ایران کو اس دورے سے وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے میری ہمارے فخر الرحمان صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ میرے ساتھ بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور ویسے اتنا زیادہ ٹرسٹ کا گیپ ہے، ڈیفیسٹ ہے ایران اور پاکستان کے بیچ، کہ اس کو کور اپ میں اس گلف کو برج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ بہرحال ان سے بھی سن لیں گے بات، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے آپ فخر رحمان کہ یہ جو یو ایس ایمبیسی کا ٹویٹ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسیڈنس، یہ کوئی اتفاق یا کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ وہ ٹویٹ ہوا، کئی گھنٹے تک وہ رہا، جب پاکستان میں سوشل میڈیا نے اس کو ہیش ٹیگ بنایا، اس کو ٹرینڈ بنایا، شری مزاری نے آ کے بات کہی اور بہت سارے لوگوں نے آ کے اس مسئلے کو اٹھایا، تو پھر اس کے بعد امریکن ایمبیسی کی ایک بڑی عجیب و غریب سی وضاحت کے ان آتھورائزڈ یوزر، اور ہم اس پہ معذرت کرتے ہیں، کچھ نہیں بتایا کہ کون ان آتھورائزڈ یوزر تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، کسی کو فائر کیا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ سمی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد کراؤں گا، آپ ہی کا پروگرام تھا اور سب سے پہلے آپ نے ہی ایڈیٹوریلی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ یہ جو پی ڈی ایم بن رہی ہے اور لنڈن پلان جو بن رہا تھا اس میں کون کون سے ملک جو ہیں وہ انوالو ہیں، اور یہ سارا کچھ منظر عام پر آنے سے پہلے آپ نے یہ ایشو اٹھایا تھا، اور ہم نے اس وقت اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ جو میاں نواز شریف ہیں ان کی لندن میں غیر ملکی جو سفارتکار ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں سے آج ایک ملک جو سب سے بڑا ملک جو تھا وہ ایکسپوز ہو گیا، اور اپنے ہی عمل سے وہ ایکسپوز ہو گیا۔ جو جہاں تک امریکن ایمبیسی کا تعلق ہے، امریکن ایمبیسی چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کسی بھی دوسرے ملک میں ہو، امریکہ کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بڑے پرو ایکٹیولی ایکشن کرتے ہیں، اور یہ جو ایک ٹویٹ جو تھا اس کو ری ٹویٹ کرنا، جو عام طور پہ ری ٹویٹ اب آپ اسی چیز کو کرتے ہیں جس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ری ٹویٹ کے قابل ہے۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو روک کے یہ میں بتا دوں کچھ ہمارے جو ناظرین ہیں کہ وہ ٹویٹ تھا کیا۔ یعنی ایک واشنگٹن پوسٹ کا ایک کالم ہے، ایک مضمون ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، ڈیموکریٹ تھا، اور وہ وہاں سے اب امریکہ سے فارغ ہو گیا۔ تو احسن اقبال نے یہ کہا کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے عمران خان کے حوالے سے۔ تو امریکن ایمبیسی نے اس کو ٹویٹ کیا کہ جناب بالکل جو ہے یہ ایسا ہی ہونے والا ہے، یعنی اس کو انڈورس کیا۔ تو بڑی سنگین بات ہے یہ انور عباس، اپنا فخر رحمان۔ جی بالکل، میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ یہ ایشو اٹھایا نہیں گیا اس وقت تک یہ ٹویٹ جو تھا یہ اسی طرح سے چلتا رہا، اور جب حکومت پاکستان کی جانب سے شری مزاری نے اس کے اوپر اپنے کمنٹ پاس کیے، بلکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کے بعد جو ہے امریکی جو سفیر تھے ان کو دفتر خارجہ طلب کر کے باقاعدہ ایک ڈیمارشے جو تھا اس کی دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس بیانیے کی کو تقویت پہنچا رہا ہے جس کے تحت یہ مجھے اور آپ کو اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اب یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پھیلانے کے لیے پاکستان کے جو ادارے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی جو فوج ہے اس کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے اور بغاوت کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک منظم طریقے سے فنڈنگ بھی ہے اور پلاننگ بھی ہے، اور اس میں سے امریکہ جو ہے وہ آج ایک کریکٹر کے طور پر ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جناب یہ ٹویٹ ہیک ہو گئی تھی یا اس کا غلط استعمال ہو گیا تھا، یہ ناقابل قبول بات ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کے نالج میں ایک ایسا واقعہ لانا چاہتا ہوں کہ میں کافی سال پہلے میرا ایران جانے کا اتفاق ہوا تھا، اور ایران کے میں ایک اخبار میں امریکہ مخالف ایک چیز چھپ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ اور ایران کے سفارتی تعلقات کئی سالوں سے منقطع ہیں، لیکن وہ چیز جو تھی وہ باقاعدہ جو تھی وہ لفٹ کی گئی اور امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہاں تک پہنچی، اور اس حد تک امریکنز کی مانیٹرنگ جو تھی وہ ایران کے اندر
آج بھی موجود ہے اور اس وقت بھی موجود تھی. تو یہ کہنا کہ جی یہ غلطی سے ہو گیا یا کچھ ہو گیا، نہیں، یہ اس منصوبے کے اس نیریٹیو کا حصہ ہے. اور احسن اقبال جو کہ حکومت مخالف نہیں، وہ اداروں کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں، اور وہ بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف نے بات کی ہے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایکسپوز ہو گیا، آج ایک کریکٹر امریکہ ایکسپوز ہو گیا، اور اس کے جو باقی کریکٹرز ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اسرائیل ہے، انڈیا ہے، اور اسی طرح سے ایک اور ملک ہے جس کی انٹیلیجنس ایجنسی جس کو MI6 کہتے ہیں، وہ بڑے پرو ایکٹیو طریقے سے جن کے ہم مہمان ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، جنہوں نے ہمیشہ الطاف حسین کو بھی ان کی مہمان نوازی کی، پالا ان کو، اور بہت سارے وہ جو بلوچ لیڈر ہیں جو پاکستان میں قتل و غارت کرتے ہیں، سیپریٹسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، بہت قلیل تعداد میں ہیں، ان کی بھی وہ مہمانداری میں مصروف ہیں. تو بالکل اس کا اچھا. اب میں ذرا انور عباس، یہ میں جوڑ رہا ہوں یہ امبیسی کی بھی جو آج جو بات ہے، 3-4 چیزیں ہیں آپ اس کو کیسے نریٹ کریں گے؟ ایک تو بیانیہ جو پاکستان کی فوج کے خلاف ہے اس کو تقویت دینے کے لیے میری آپ سے ڈسکشن ہوئی، ویب سائٹ پر یہ چیزیں اس طرح کی تصویریں لگانی اور پیتھ دینا کہ جی انڈیا سے جہاز آ رہا تھا، یہ بھی ایک بڑے طریقے سے یہ چیز پھیلائی گئی، جبکہ ہم نے ویریفائی کر لیا 2-3 اور ویب سائٹ سے کہ جناب بالکل نہیں، وہ جہاز تو جموں گیا تھا، یہاں پر نہیں آیا تھا. اور جواد ظریف صاحب کی یہاں پر آمد جو ہے اس پر ضرور تبصرہ کیجئے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے شاید جو استقبال کیا گیا ہے جواد ظریف صاحب کا، یا جس انداز میں چیزیں چل رہی ہیں، تھوڑا خیال رکھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کو یہ میسج جائے کہ ہم کو ایران کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں دے رہا ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ ایک تصور جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، اور وہ تصور نے جہاں سے جنم لیا ہے وہ ایک اسپیشل سیکٹری کے جو ہیں اسپیشل سیکٹری کو بھیجا گیا ایرانین FM کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر، جس کی وجہ سے اس طرح کے ایک تاثر نے جنم لیا ہے. لیکن یہ کہ وزٹ میں کافی پروڈکٹیوٹی بھی رہی، کچھ سرحدی گزرگاہیں، اوپننگ پوائنٹس کھولنے کے حوالے سے بھی بات چیت پاکستان اور ایران کی جانب سے دونوں اتفاق رائے کیا گیا. اور دوسرے جہاں تک فلائٹ کی بات ہے اس والے سے ایک اور نئی چیز سامنے آئی ہے کہ وہ جو ریڈار باکس کے نام سے وہ ویب سائٹ ہے، وہ فلوریڈا ٹیمپا بیسڈ ہے، امریکن بیسڈ ویب سائٹ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا سے 7 نومبر کو ایک فلائٹ پاکستان پہنچی ہے، اسپائس جیٹ کی فلائٹ تھی جو کہ انڈین ایک کمرشل کمپنی ہے، اور اس فلائٹ کی ویئر اباؤٹس کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل ابھی تک زیادہ پتہ نہیں چل سکی، صرف ایک اس کا روٹ دے دیا گیا اور اس کے بارے میں بتایا گیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان جا رہے ہیں، حکومت تبدیل ہو رہی ہے، یہ بھی US ایمبیسی کی غلطی ہے، اور یہ کہ جی فلائٹ انڈیا سے پاکستان آ رہی ہے تاکہ یہاں پر بے چینی ہو، وہ بھی فلوریڈا ٹیمپا سے ہی آپریٹ ہو رہی ہے. ہمارے یار امریکہ کا ہاتھ ہے ہر جگہ پہ ماشاءاللہ. جی بالکل، امریکن انفلوئنس تو یہاں پہ 60-70 سے آ رہا ہے، اور اب تو کافی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ امریکنز کوئی چیز ہمارے مفاد میں کریں گے، وہ اپنا مفاد دیکھیں گے. اور پاکستان کے حوالے سے ان کا رویہ ہمیشہ پاکستان شکن یا پاکستان دشمنی ثابت ہوا ہے، اور ابھی بھی وہی صورتحال ہے. جواد ظریف کے جو وزٹ کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے ایک امیج کریٹ کیا جا رہا ہے، اس میں بھی ہم کسی حد تک امریکہ یا کم از کم امریکن انفلوئنس رول ہمیں دکھائی دیتا ہے تاکہ اس وزٹ کو زیادہ پذیرائی نہ ہو. لیکن جیسے آپ نے بتایا انور عباس، وزٹ میں تو ایک تو جو فینسنگ ہے اس کے حوالے سے پازیٹیو بات ہے، اس سے پہلے ہمیشہ ایک اختلاف رہا پاک ایران بارڈر پہ جو فینسنگ تھی، اور دوسرا بہت ساری جو سرحدی جو راستے ہیں، بندرگاہیں جو ہیں خاص طور پر، ان کو بھی جیسے رمضان ہے اور گبید ہے ان کو بھی کھولنے کی بات ہو رہی ہے، کی گئی ہے. تو یہ جیسے آپ نے کہا پروڈکٹیوٹی تو ہوئی ہے، پروگریس تو ہوئی ہے. جی بالکل، اور ہمیں یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آہستہ آہستہ تعلقات میں بہتری آتی ہے، یکدم بہتری نہیں آتی، تھوڑا سا وقت لگتا ہے چیزوں کو سٹریم لائن ہونے میں، سیٹل ہونے میں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو بیٹھ کے طے کرنا ہوتا ہے، اور یہ تعلقات کوئی راتوں رات اکٹھے ایک دم بہتر نہیں ہو جاتے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے. ایک سٹیپ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں بہتری کی جانب. پچھلا وزٹ بھی کافی پروڈکٹیو رہا، اب یہ وزٹ مزید پروڈکٹیو ہے، اور آنے والے وقت میں یہ شاید اچھا میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں ایک اور چیز انور عباس، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا جو سعودیز کے ساتھ بڑے کلوز ہیں، کوٹ کرتے ہیں، میں نام نہیں بتا سکتا، ظاہر ہے یہ نارمز کے خلاف ہے، لیکن جو بات US ایمبیسی نے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی سے ری ٹویٹ کیا، سعودی سفیر رپورٹڈلی ایلیجڈلی
انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ میں اشارہ میں کر رہا ہوں اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ تو ملتی جلتی بات ہے. جی بالکل، کس طرح کی بات ایک مارکیٹ میں سرفیس پہ ہے، ویلیڈیٹی اس کی ہم کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ آئی وٹنس نہیں ہے، لیکن سننے سنانے میں یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان اب جا رہے ہیں. یعنی یہ اس طرح اس کا کیا مطلب ہے؟ فخر آپ بڑے زبردست وہ انالیسس کرتے ہیں. میں رانا صاحب مجھے پتہ ہے آپ بہت بےتاب ہیں آپ اس بات پر بات کرنے کے لیے، لیکن فخر سے لے لیں اوپینین تو پھر آپ کی طرف آتے ہیں. سمیع صاحب آپ اس جیسچر سے مجھے یاد ہے کہ جب پتنگ کٹ جاتی تھی تو یا تو ڈور کو اس طرح کر کے جلدی سے لپیٹنے کی کوشش کرتے تھے یا پھر اس طرح کر کے لپیٹنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس طرح کا مطلب تو ہے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہیں جا رہے. اور ٹھیک ہے، تو باقی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف باقاعدہ ایک بیرونی قوتیں جو ہیں ان کی طرف سے نہ صرف فنڈنگ ہے بلکہ پلاننگ کی گئی ہے، اور یہ ایک لارجر گیم کا حصہ بھی ہے. اس لارجر گیم کے اندر جو موجودہ حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ایک بڑی مضبوط پوزیشن لے چکی ہے. اسٹریٹجک تعلقات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بڑے مضبوطی اختیار کر چکے ہیں، اور اب صرف جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو پرانے مورے تھے ان کو کس طرح سے دوبارہ واپس لایا جائے، وہ ساری گیم ایکسپوز ہو چکی ہے. جیسے کہ آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں یہ بتایا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے اندر شگاف پڑ چکی ہے. بالکل اس پر کرتے ہیں بات. میں ذرا رانا طاہر صاحب، یہ ساری آپ نے گفتگو سنی ہمارے فورن کورسپونڈنٹ کی اور فخر رحمان صاحب کی، سعودی عرب کا سفیر کو یوں انہوں نے تو جو کیا، یہ فخر صاحب تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جا رہے، جو بتانے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے یوں، اور یہی یو ایس ایمبیسی بات کہہ رہی ہے. پھر وہ ویب سائٹ نے جہاز پاکستان میں اتار دیا کہ پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس کے حوالے سے مزید غلط فہمیاں پیدا ہوں. تو یہ نون لیگ میں تو اتنی سخت نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کی، یہ تو بریانی پہ لڑنے والے لوگ ہیں، اور وہ 100 بندہ آتا ہے سارا، اور وہ شہباز کی کمر میں درد اور حمزہ کی کمر میں درد. تو یہ سب کچھ کہیں تانے بانے تو فلوریڈا ٹیمپا کی وہ ویب سائٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ جہاز ادھر آئے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سمیع صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امریکی سفارت خانے کا ٹویٹ ہے، یہ دیکھیں یہ معذرت تو انہوں نے کر لی، لیکن ان سے بندہ پوچھے کہ کیا وہاں اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ امریکہ کی حالت یہ ہو گئی ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک بن گیا ہے امریکہ کہ اس کے سفارت خانے سے اس طرح کے ٹویٹ ری ٹویٹ کیے جائیں اور وہ کہیں کہ جی ہم سے وہ ایسے ان آتھورائزڈ تھا اور یہ تھا. کئی گھنٹے تک یہ وہ ہوتا رہا، اور جب تک کیا وہاں کوئی دیکھتا نہیں؟ یہ اتنا لاوارث ہو گیا امریکی سفارت خانہ اور امریکہ کے ان کے معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے. یہ اس لیے ان کی یہ وضاحت جو ہے نا یہ ناقابل قبول ہے. یہ بات سیدھی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی شرارت کی گئی ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ جو کنفیوژن پیدا کرنے کو جو ان کا ایجنڈا رہا ہے. کئی دوسرے ملک بھی اس کا نشانہ بن چکے ہیں کہ وہاں پہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی لڑائی کی جائے، وہ اس طرح کی لڑائی سوشل میڈیا کے ذریعے کر کے عوام کے دلوں میں کنفیوژن پیدا کرنا. اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے بتائی وہ بھی اسی طریقے سے کہ بھئی ایک ویب سائٹ پہ یہ کہہ دینا کہ بھارتی جہاز، یہ سارا شرنگ میڈیا، پاکستانی میڈیا کو یہ ہم نے تو اس کو ویریفائی ہم کرتے رہے یہ بار بار، اور میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ کہ بہت رسپانسبلٹی سے تمام میڈیا آؤٹ لیٹس نے مظاہرہ کیا، اور دے آل ڈیزرو کانگریچولیشن کہ اس کی انہوں نے یہ نہیں تو سنسیشن اور یہ اس طرح کی خبر وہ فوراً زینت بن جاتی ہے میڈیا آؤٹ لیٹس کی، لیکن اس پر ویریفائی کیا گیا. ہم نے بھی بڑی ریسرچ کی اور پھر پروگرام سے پہلے ہمیں یہ ویریفائی ہوا بالکل کہ جناب یہ تو ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا جہاز آیا ہی نہیں، وہ تو جموں گیا تھا جس فلائٹ کا یہ ذکر کر رہے ہیں. تو سارا ایجنڈا پاکستان دشمن ایجنڈا ہے، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور نواز شریف جو ہے ان کا مورا ہے، نون لیگ ان کے لیے کام کر رہی ہے، وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ پالتے ہیں وہاں پر کبھی الطاف حسین کو اور کبھی نواز شریف کو، جو بھی پاکستان کے بگوڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، دشمنوں کا کھیل کھیلتے ہیں پاکستان میں، وہاں پہ ان کی سرپرستی کی جاتی ہے. اور یہ آج کا ٹویٹ اور یہ ویب سائٹ پہ جہاز کے حوالے سے شرنگیزی، یہ اسی مہم کا حصہ ہے. نہیں، مہم کا حصہ تو ہے. ابھی جیسے فخر رحمان نے کہا کسی یو ایس ڈپلومیٹ کو فارن آفس بلا کے ان کی تنبیہ نہیں کی گئی.
ہونا چاہیے. ہمارا اتنا اپولوجیٹک ایٹیچیوڈ کیوں ہے؟ مجھے یہ سمجھ، ہم کس سے خوفزدہ ہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ. 22 کروڑ پاکستانی اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ سب سے پاپولر لیڈر اس وقت عمران خان ہے. وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر کیوں شاہ جی گھبرا رہے ہیں؟ ہمارا فارن آفس کیوں گھبرا رہا ہے؟ فخر رحمان جی بالکل، فارن آفس کو اس سے پہلے کہ شیریں مزاری کوئی اس کے اوپر اپنا کنڈیمنیشن جاری کرتی، دفتر خارجہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا نوٹس لیتے اور اس کے اوپر باقاعدہ سے ایک ڈیمارشے جاری کرتے. اور یہ باقاعدہ جو ہے اس زمرے میں آتا ہے کہ جو امریکن ایمبیسی جو ہے وہ اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اچھا، اور یہ نیریٹو دیکھیں، یہ گندے بےہودہ الزامات ہیں پاکستان کی فوج پر، اور عمران ڈکٹیٹر کہنا یا ڈیموگا کہنا، یہ جھوٹ ہے. یہ آپ اس سے، یعنی آپ یہ دیکھیں نا، یہ تضحیک آمیز جو چیزیں تھیں جو احسن اقبال نے کی، اس کو یو ایس ایمبیسی نے انڈورس کیا. پرائم منسٹر آف پاکستان جو 22 کروڑ عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، نیوکلیئر اسٹیٹ، اس کے وزیراعظم کے بارے میں یو ایس ایمبیسی اتنی سی 4 لائنیں کہ ان آتھورائز یوز. اور بھائی نکالیں اس کو یہاں سے ناپسندیدہ شخص قرار دے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا. بتائے ایمبیسی کہ کیسے، وہ کون سا بندہ ہے، ہو سکتا ہے وہ سفیر ہی ہو جس نے کیا ہو. تو پھر یہ تو اس بات کو، اس وضاحت کو صرف اس طریقے سے مان لینا. ہم کوئی غلام نہیں ہے بھائی، یہ کوئی 47 سے پہلے کا پاکستان نہیں ہے جہاں پہ لندن حکمران کر رہا تھا. یہ امریکنز جو ہیں، ہم اپنی ریئلٹیز کے ساتھ جئیں گے، امریکنز اپنی ریئلٹیز کے ساتھ جئیں. ہم تو ان سے کچھ نہیں لیتے، جائیں وہ انڈیا کے ساتھ جائیں جہاں جس کے مامے چاچے بنے ہوئے. بہرحال یہاں پر مجھے ایک وقفہ، انڈورسمنٹ کے ساتھ یہ بریک لینی ہے مجھے. فخر مجھے بریک لینی ہے، معافی چاہتا ہوں کیونکہ وہ ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا. اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر پی ڈی ایم نے جو نواز شریف کو شرائط پیش کی ہیں وہ کیا ہیں، اور اب کیا اگلے جلسے میں نواز شریف صاحب بات کر سکیں گے پاکستان کی فوج کے خلاف؟ یہ سب ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت یو ایس ایمبیسی نے جو ٹویٹ کیا اس پر ہم بات کر رہے تھے، اور جو تازہ ترین اس پہ میں آپ کو بتا دوں، بدلتا ہوا موقف امریکی حکام کا. دیکھیں، اگر اس ایشو پر پاکستان کی قوم کھڑی ہو جائے، اس ایشو پر پاکستان کی حکومت اپنے موقف پر ڈٹ جائے، تو امریکہ کو جو اصل جو سازش ہے وہ بالکل جس طرح ایکسپوز ہوئی ہے، اس کے کریکٹرز کا نام بھی بتانا پڑے گا. پہلے یہ کہا یو ایس ایمبیسی نے کہ جناب ان آتھورائز یوزر، جس کی وجہ سے یہ ٹویٹ ہوا، یعنی جو یوز تھا وہ ان آتھورائز تھا، لیکن کسی نے بھی یوز کیا، وہ ہو سکتا ہے آتھورائزڈ پرسن ہو، یوز ان آتھورائز تھا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیک ہو گیا کہ جی ہم اینڈ وی آر لوکنگ انٹو دیٹ. پریشر جیسے جیسے بلڈ اپ ہوگا، تو اس لیے جناب شاہ محمود قریشی صاحب، وہ جیسے سیاستدان وہ نعرہ لگواتے ہیں نا اپنے ورکر سے، قدم بڑھاؤ شاہ جی، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کی گئی ہے. پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے چند ان لوگوں کا جو موقف ہے، جو بیانیہ ہے، اس کو بڑھاوا دیا ہے امریکن ایمبیسی نے، جو پاکستان کی فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، جن کو پاکستان کی قوم نے، پاکستان کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، جن کا قائد جو ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بددیانت اور خائن قرار دیا، اور یہ کہا کہ وہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہے، اور وہ لندن میں جا کر MI6 کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں پر گولہ باری کر رہا ہے. تو جناب یہ آپ کو اس پر ایک سٹینس لینا پڑے گا. آپ بلائیں امریکنز کو، پوچھیں ان سے کہ ہمیں سب بتائیں. جس طرح آرمی چیف نے تحقیقات کروائیں کراچی کے واقعات کی، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا، قوم کو اعتماد میں لیا اور ان لوگوں کو ہٹا دیا. تو بتائے یو ایس ایمبیسی کہ کون تھا ان آتھورائز یوزر، اس کا کس نے ہیک کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یہ ایک بڑا یہ اہم سوال ہے. اور اب ذرا وہ جو دوسری کہانی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو دراڑیں پڑ گئی، کیونکہ یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو سازش ہے، یہ آنے والے روزانہ ہر دن میں یہ ایکسپوز ہوگی. یہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اب اس وقت جو صورتحال ہے، پی ڈی ایم ایک اسٹیئرنگ کمیٹی مولانا فضل الرحمان نے بنائی تھی، بیانیہ طے کرے گی. آج جو مریم نواز اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی، اس میں بلاول بھٹو نے ہمیں، ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ کہا مریم نواز کو کہ پیپلز پارٹی کا موقف درست تھا، اور دیکھیں جو موقف ہم نے اپنایا اس کے نتائج نکلے اور معاملہ صحیح سمت میں چلا، جبکہ جو نون لیگ نے موقف اپنایا اس سے
نون لیگ کے مخالفین جو تھے ان کو تقویت پہنچی اور ہم سب کی پوزیشن جو ہے خراب ہوئی. تو یہ مریم نواز سے کہا کہ اپنے ابو کو سمجھائیں اور آپ خود بھی سمجھیں, یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے, اداروں کو گالی نہیں دی جائے گی. جبکہ مریم نواز وہ میں نہ مانوں وہ اسی بات پر ڈٹی ہوئی ہیں, نون لیگ بھی اسی بات پر ڈٹا ہوا ہے. لیکن جو الائز ہیں وہ بڑی ایک کلیئر انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ پی ڈی ایم کا کیا بیانیہ ہے اس وقت تک اگلے جلسے سے پہلے وہ طے ہوگا. اب یہ سنیے میاں افتخار جو اے این پی کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور پشاور جلسے کی اے این پی میزبان ہیں, کیا فرما رہے ہیں میاں افتخار. یعنی یہ میاں افتخار نے یہ بات بالکل کلیئر کر دی. جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا اس میں زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو نے یہ بالکل بات کہہ دی کہ جو پاکستان کی فوج کے بارے میں, آئی ایس آئی کے سربراہ کے بارے میں اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں جو گفتگو ہے یہ نون لیگ کی اپنی گفتگو ہے. ان کے استعفے کا مطالبہ نون لیگ کا مطالبہ ہے, اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ان لوگوں نے کرائی تو اس کا کوئی ثبوت دیں. ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اس چیز کا ثبوت ہے. تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہی بات کی جائے گی جس کو تمام جماعتیں متفقہ طور پر انڈورس کریں گی. تو نواز شریف صاحب کو خطاب کی اجازت نہیں ملے گی. اگر نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ اپنایا ہوا ہے اگر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اگر اپنا منہ بند نہیں رکھیں گے, اگر وہ منہ کھولیں گے اور اس سے وہی آوازیں نکلیں گی جو اب تک نکل رہی ہیں, تو اس آواز کو پشاور کے جلسے میں اجازت نہیں دی جائے گی. یہ کہنا تھا جناب میاں افتخار صاحب کا. تو فخر رحمان پھر یہ کیا بنے گا کالیہ؟ یہ تو سمیع صاحب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پی ڈی ایم نام کی جو سو کالڈ ایک الائنس بنا تھا اور یہ وہی تھی, تو وہ موومنٹ تو لے چکی ہے یو ٹرن اور اس کا دھرم تختہ ہو چکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے سافٹ ویئر جو تھے وہ ٹھیک کر دیے گئے تھے اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ اپنی صف بندی کر لیں. اگر آپ لوگوں نے یہ لائن اختیار کرنی ہے کہ ملک میں افراتفری پھیلانی ہے اور فوج کے خلاف آپ کوئی تحریک کریں گے تو ٹھیک ہے, ذرا وہ سامنے ہو جائیں کریکٹر, اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں کیا حتمی طور پہ کارروائی کرنی ہے تاکہ اس کا بھی فیصلہ کیا جا سکے. تو جو اسٹیئرنگ کمیٹی جیسے آپ نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے بنائی تھی, اس میں ان کو اندازہ ہوا کہ نہ تو اسٹیئرنگ کے ساتھ کوئی بریک تھی, نہ وہ گیئر تھے, اور وہ فل اندھا دھند چلی جا رہی تھی. یعنی اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک سے مفرور ہے, سزا یافتہ ہے, اور اس کو ساری زندگی وہ سیاست میں حصہ لے نہیں سکتا, اس کے پیچھے جو ہے نا یہ سارے لوگ چل رہے ہیں. دوسری جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے, بیل پر ہے, اس کو بھی سزا ہوئی ہوئی ہے, اور اس کے بیانات کی روشنی میں کیا یہ سارے سیاستدان جو ہیں یہ اپنا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ سوال جو میرا ہے وہ سمپل یہ تھا, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم کئی دفعہ بتا بھی چکے ہیں کہ اب میاں افتخار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پی ڈی ایم کا بیانیہ طے نہیں ہوگا, اور یہ بیانیہ وہی ہوگا جو بلاول کا بھی ہوگا, نواز شریف کا بھی ہوگا, مریم کا بھی ہوگا, اس کے بغیر یہ تقریریں نہیں ہوں گی, یہ معاملہ طے ہو جائے گا. تو ابھی جو آج جو میٹنگ ہوئی ہے بلاول کی اور مریم کی, اس میں تو بلاول نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جو ان کا موقف ہے فوج کے حوالے سے اس سے تو ہم نہیں ہٹیں گے, تو آپ ہٹ جائیں. نون لیگ والے جو بھی میں دیکھ رہا ہوں اپنے واٹس ایپ پہ جو میسیجز آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب کا بیانیہ بالکل درست ہے, میرے قائد نے جو فرمایا وہی اسی پہ ہم عمل کریں گے, کیونکہ ہم اندھے بھی ہیں, ہم بہرے بھی ہیں, ہم گونگے بھی ہیں, صرف ہاتھ ہلائیں گے, جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بس اسی کو اٹھائیں گے. تو رانا طاہر صاحب پھر پی ڈی ایم کے جلسے پہ نواز شریف تقریر کر سکیں گے, کیا ہوگا پھر؟ سمیع صاحب دیکھیں, میاں افتخار صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ اس سے صاف واضح ہو گیا ہے کہ چونکہ پشاور کا جلسہ جو ہے اس کے میزبان اے این پی والے ہوں گے, وہ اپنا پلیٹ فارم میاں نواز شریف کو پاکستان کی فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ بڑا ایک مہذب الفاظ میں میاں افتخار نے میسیج دیا ہے, اور یہ میسیج پوری اے این پی کا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ جو ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور جو بیانیہ ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کا, سمیع صاحب اس پہ اب یہ ایسی سطح پر آ گئے ہیں معاملات جہاں سے یہ واپس نہیں جا سکتے. پیپلز پارٹی قطعی طور پر نواز شریف کا ایجنڈا لے کر آگے چلنے کو تیار نہیں ہے, اور آج بھی جو ملاقات گلگت میں ہوئی ہے اس میں بلاول بھٹو نے انہیں صاف طور پر کہہ دیا کہ دیکھیں ہم نے آرمی چیف سے اپیل کی تھی, آرمی چیف نے انکوائری کرائی اور اس کے نتائج سامنے آ گئے.
اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا موقف صحیح ہے، جبکہ مریم نواز ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ میرے ابا نے جو کچھ کہا وہ ہمیں اس طرح کا سخت موقف لے کر چلنا چاہیے۔ تو سمیع صاحب اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ شریف خاندان جو ہے وہ صرف اور صرف نہ ان کا سیاست میں مستقبل کوئی نہیں، یہ دوسری جماعتوں کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے لیے کوئی استعمال ہونے کو تیار نہیں، یہ پوری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ان کا اب تو آپ دیکھیں ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آج وہ دیکھیں وہ کٹ پتلی وزیر اعظم جو تھا شاہد خاقان عباسی، یار ان لوگوں کو حیا ہی نہیں آتی، بات کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جذبات کی رو میں بہ کر یہ فیصلہ کر دیا تھا، تو میں نے بھی یہ جو کچھ احتساب عدالت میں بھگت رہا ہوں عوام کے لیے جذبات میں بہ کر دیا تھا۔ او بھائی کچھ شرم کرو، تم نے لوٹ مار کی، کرپشن کی۔ نہیں رانا صاحب، اس سے وہ ایک بات تو تسلیم کر رہے ہیں نا کہ جذبات میں آ کر عوام کی خدمت کے لیے ہم نے قانون کو وائلیٹ کر دیا تھا، تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے ان کو اب یہ وہ اصولی طور پہ تو جن لوگوں نے کراچی میں جذبات میں آ کر یہ سب کچھ کیا، آرمی چیف نے ان کو ہٹا دیا، تو اب اگر یہ شاید خاقان عباسی صاحب مانتے ہیں کہ ہم نے بھی جذبات میں آ کر یہ بات کر دی اس طرح اور قانون سے وائلیٹ کر لیا عوام کی خدمت کے لیے، تو پھر قانون کے مطابق سزا کے حقدار تو وہ بھی ٹھہرے نا رانا صاحب۔ بالکل انہیں سزا، تو وہ تو یہ تو ایک بہت بڑی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے ان کی شاہد خاقان عباسی، یہ اعتراف جرم ہے شاہد خاقان عباسی کا، یہ جو کرپشن کی ہے اس کا اعتراف ہے سمیع صاحب۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ ذرا کس ڈٹائی سے گفتگو کرتے ہیں، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جائیں گے تو میں انور عباس سے یہ سوال کروں گا کہ سعودی عرب کے حوالے سے فارن آفس کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ وہ تو پیسے اپنے واپس مانگ رہے ہیں، اور یہ جو تھیوری کہ آج تھوڑا سا ایل پلان کیا گیا ٹرپ کو تاکہ سعودی عرب کی خوشنودی حاصل کی جا سکے، وہاں پر ایک میسج جائے کہ ہم ابھی بھی سعودی عرب کو بڑا ویلیویبل نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ میسج کیا وہاں پر پہنچے گا؟ لیکن یہ سب ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے اندرونی اختلافات کی، اور بریک میں ہمارے دوست فخر رحمان نے ایک بڑی زبردست ان کی ایک آبزرویشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم قائم و دائم ہے اور نون لیگ کے لوگ جعلی بیانات دے کے جھوٹ بول کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل کوئی اس معاملے میں آپس میں دڑاڑے نہیں ہیں، سب اتفاق ہے، اتحاد ہے اور ہم اسی طرح چلیں گے۔ عبد القادر بلوچ جو بلوچستان کے صدر مسلم لیگ نون کے، انہوں نے پارٹی چھوڑی یہ کہہ کر کہ جناب نواز شریف صاحب کا بیانیہ غلط ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں دعوت دی ہے کہ آ جائیں آپ ہمیں جوائن کر لیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بیانیہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ نواز شریف صاحب سے انتہائی مختلف اور دوری پر ہے وہ۔ اور دوسری بات کہ یہ کیسا زبردست اتفاق اور اتحاد ہے، برادران یوسف لگتے ہیں یہ سارے، کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں، پارٹی کو برباد کر رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کو جفے ڈال رہے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، میٹھی میٹھی گولیاں دے رہے ہیں، وہ ان کو بلوچ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ ساڈے نال تے رل کے اسی نواز شریف دا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ اتحاد ہے اور یہ کوئی با مقصد اتحاد ہے، کسی ایسے مشن کے لیے ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، تو وہ اس کی اپنی سوچ کا فطور ہے، اس کی اپنی عقل کی خرابی کی نشاندہی ہے۔ در حقیقت یہ جو مفادات کے تحت جو بننے والے سارے اس طرح کے الائنسز ہیں، یہ بہت کم چلتے ہیں اور بڑی جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انور عباس مجھے یہ بیان کیجئے، یہ بیان فرمائیے کہ سعودی عرب کے سفیر کے حوالے سے تو یہ خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے تمام ریلیجیس لیڈرز سے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی، یوں انگلی بھی گھماتے ہیں، تو اب کوئی جو انہوں نے پاکستان سے پیسے جو وہ واپس مانگ رہے ہیں اس کے حوالے سے فارن آفس کے کسی آدمی نے آپ کے ساتھ کوئی آف دا ریکارڈ کوئی چیز شیئر کی ہو؟ تعلقات تو بہت خراب ہے، لیکن یہ سب کچھ جو کیا گیا آج بھی جو کیا جا رہا ہے کہ جی شاید کہیں سے تعلقات ان کے ساتھ بہتر ہو جائیں، تو یہ پر امید ہے فارن آفس والے کہ اس طرح کی باتوں سے وہاں پر سعودی بادشاہ جو ہیں وہ راضی ہو جائیں گے؟ سب سے بڑا پہلا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فارن آفس پہ ایک سعودی انفلوئنس
موجود ہے, امریکن انفلوئنس موجود ہے, اور جب تک ہمارا دفتر خارجہ اس سے نجات نہیں حاصل کرتا, اپنی پالیسیوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں بناتا, حالات میں بہتری کے امکانات نہیں ہیں. اس کی ایک مثال آذربائیجان ہے. آذربائیجان کے امریکنز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, رشین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, اور وہ دونوں کے ساتھ ایک برابری کی سطح پہ بات چیت کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ نیوٹرل پالیسیز رکھ کے بھی عزت اور وقار سے رہتے ہیں. ہمیں اپنے تھوڑے سے جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا, اور جو سعودیہ کے حوالے سے ہمارے تعلقات میں کشیدگی موجود ہے اس کو فوری طور پہ ہمیں اپنے قومی اس کو کشیدگی کو پس پش رکھ کے ہمیں ہمیں اپنے مفادات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا, اور ہمیں اس کے متبادل بھی ڈھونڈنا ہوگا کہ ان کیس اگر سعودیہ کے ساتھ ہماری جو رفت موجود ہے وہ پھیلتی ہے تب ہم نے کیا کرنا ہے, اور اگر بہتر ہوتی ہے تب کیا کرنا ہے. ایرانی وزیر خارجہ جب پاکستان پہنچے تو ایک اسپیشل سیکرٹری صفدر حیات جو کہ وزارت خارجہ میں افغانستان اور ویسٹ ایشیا کے سیکرٹری ہیں, انہوں نے استقبال کیا. اس سے ایک یہ امپریشن جنریٹ ہوا کہ شاید سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے ایرانی فارن منسٹر کا وزٹ ڈاؤن پلے کیا گیا ہے, اور اس کے اگین اس طرح کی چیزوں کو فارن آفس میں تھوڑا سا سینسٹیولی مانیٹر کیا جانا چاہیے تاکہ ہم ایک نیوٹرل رہ کے دونوں ممالک کے ساتھ تاکہ ٹھیک ہو, اور جو تعلقات ہیں وہ ہماری اپنی ریئلٹیز کے مطابق ہونے چاہیے. فخر رحمان, وہ جو آذربائیجان اور یہ ٹرکی ریل کا جو منصوبہ رشیا تک جاتا ہے جس میں ایران بھی ایک پارٹنر ہے, تو اس خطے میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ہم سعودی عرب سے ہٹ کے بھی اگر سی پیک کا حصہ بنتے ہیں چائنا کے ساتھ, اور جو ہمارے وہ ممالک جن سے ہماری سرحدیں ملتی ہیں, تو اگر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں اور جو ایرانین زمین ہے وہ انڈینز کسی قیمت پر بھی استعمال نہ کر سکیں, تو بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ہم اس کو گارنٹی کر سکتے ہیں, اس کو انشور کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک سوچ پاکستان میں آپ کو لگتا ہے, فارن آفس آپ بھی بہت کور کرتے رہے, موجود ہے؟ جی بالکل, میرا خیال میں آج جو سب سے اہم ملاقات تھی ایرانی وزیر خارجہ کی وہ آرمی چیف کے ساتھ تھی, اور آرمی چیف نے بڑے واضح طور پر یہ بات اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یعنی ایران اور پاکستان کے درمیان جو تعاون ہے اس سے خطے کے امن اور استحکام پر مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. یعنی کہ تجارتی لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایران اور پاکستان کے درمیان جتنا زیادہ تعاون آگے بڑھے گا, جتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران جو ہے وہ ایک طرف اس کے جو بارڈرز ہیں وہ کیسپین سی اور آذربائیجان کے ساتھ ہیں, دوسری طرف ترکی کے ساتھ ہیں, اور اسی طرح سے جو اچھا اس میں ایک اور چیز, کیونکہ وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں آپ اس پر ضرور بات کریں. جیسے جو بائیڈن نے اعلان کیا, جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں, کہ ہم ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل میں واپس جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو سینکشنز امریکن سینکشنز ہیں ایران کے اوپر وہ بھی لفٹ ہوں گی. تو وہ جو آئل پائپ لائن کا منصوبہ ہے, پھر وہ جو گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے, اور بہت ساری چیزیں, تو پھر تو اس خطے میں بہت زیادہ ہم جیسے آر سی ڈی ہوتی تھی ایک زمانے میں ٹرکی, ایران اور پاکستان, ریجنل کوآپریشن, جی وہ ریوائول وہ بھی تو ہو سکتا ہے. جی بالکل, دیکھیں وہ آر سی ڈی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کا نام تبدیل ہو گیا تھا. وہ اسی لیے ریڈنڈنٹ ہو گئی تھی کہ بیچ میں جو سب سے بڑا رکاوٹ تھی وہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات جو تھے وہ کسی نہ کسی طرح سے آگے بڑھ نہیں پا رہے تھے. اب اس سارے معاملے میں ایران کا کلیدی رول آ گیا, کیونکہ ایران اور پاکستان افغانستان میں بھی ایک مثبت رول پلے کر سکتے ہیں امن اور استحکام کے حوالے سے, اور باہمی طور پر بھی اس ساری جو, لیکن اس میں چائنیز فیکٹر سب سے بڑا ہے. چائنا $400 بلین کی ایران میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور ہم سی پیک میں چائنا کے حصے دار ہیں. تو اس خطے میں چائنا تو یہ چاہے گا کہ ایران بھی حصے دار بنے, کیونکہ وہ چاہ بہار جو ہے اس کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, جو بندرگاہ ہے انڈیا کو وہاں سے انہوں نے نکال پھینکا ہے. تو چائنا بھی ایک بڑا فیکٹر تو بن سکتا ہے نا پاکستان اور ایران کو نزدیک لانے میں. بالکل, یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے. اس میں سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہ ہے ہی چائنا, کیونکہ ایران اور چائنا کے درمیان جو یہ $400 بلین کا جو معاملہ ہے, اس سے نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے میں خوشحالی جو ہے وہ آ سکتی ہے, اور پاکستان اس کا سب سے زیادہ بینیفیشری ہوگا. اور اس سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ امن اور استحکام, جیسے کہ آرمی چیف نے کہا ہے, یہ اس طرح کے الفاظ جو تھے پاکستان اور ایران کے تعلقات کی حوالے سے, یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہیں, اور یہ کیلکولیٹڈ سٹیٹمنٹ ہیں. جیسے بارڈر مینجمنٹ اور بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہوئے ہیں,
بارڈر فینسنگ کے اوپر ایران نے اپنی سپورٹ جو ہے نا وہ ظاہر کر دیا اور اس کی نیک خواہشات کا اظہار بھی کر دیا ہے. تو وہ جو رکاوٹیں تھیں اور وہ جو خدشات تھے وہ اب ختم ہو رہے ہیں اور دونوں ممالک آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس سے خطے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور یقیناً یہ جو چائنا کا فیکٹر ہے اور ایران کے اوپر جو سینکشنز لگائی گئی ہیں, جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں دیا ہے کہ یورپین کنٹریز بہت ساری ایسی ہیں جو ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتی ہیں, اور اسی طرح سے امریکنز جو تھے وہ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل آئسولیشن, ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہوئی تھی خارجہ پالیسی. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ فخر رحمان, انور عباس آپ کا بھی, رانا طاہر آپ کا بھی بہت شکریہ. بہرحال دوستو, بالکل پاکستان کو یو ایس ایمبیسی کے ساتھ اس معاملے کو بھرپور انداز میں اٹھانا چاہیے اور ان کے کسی ذمہ دار کو فارن آفس بلا کر اس بات کی وضاحت طلب کرنی چاہیے اور اس کی تحقیقات ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ کون ہے وہ جس نے یہ یوز کیا ہے, کون ہے جس نے یہ ہیک کیا ہے اور اس کے ساتھ امریکن ایمبیسی نے کیا کیا ہے. کیونکہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور یہاں کے جو وزیر اعظم ہیں وہ 22 کروڑ لوگوں کے نمائندہ ہیں, الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, اور اب تک پاکستان کی تاریخ میں جو حکمران آئے ہیں, جو 2 یا 3 آنیسٹ حکمران رہے, ان میں سے ایک ہیں عمران خان. بہرحال مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر تجزیہ اور انالیسس کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.